बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया। डील्स की बात चल रही थी कि बंद कमरों में कुछ चल रहा है। फैसला आने के बाद क्या देख रहे हैं, क्या ये सारी अफवाहें दम तोड़ गई हैं और फैसला है क्या? देखें करामत मुगल साहब, वैसे तो पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान के आइनी और कानूनी मामलात, इनको मैं हमेशा कहता हूँ ये एक मुमकिनात का खेल है। सही। ये कभी भी तब्दील हो जाते हैं और कभी कभी आपको लगता है कि नई मामलात यहाँ जाएंगे, उसके लिए बड़े वैलिड सॉलिड रीजंस मौजूद होते हैं, लेकिन मामलात वहाँ नहीं जाते, कहीं और चल पड़ते हैं। सही। अब जो गुज़श्ता रोज़ की समात है उसके 2 ऑर्डर्स जारी हुए इंटरेस्टिंगली। अच्छा। जो वीडियो है इसमें हम पहले ऑर्डर को, जो 7 सफ़ात का ऑर्डर है ना, उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि देखें जब तक आप इस फैसले को मुकम्मल तौर पर, कुली तौर पर नहीं पढ़ते ना, आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता इसकी संजीदगी का, इसकी संगीनी का और इस फैसले की खौफनाकी का। अच्छा। इसमें डेड लाइन भी मौजूद है और रेड लाइन भी डिफाइन की गई है सही। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और जब मैं इन 7 सफ़ात पर 10 पैराग्राफ्स को पढ़ता हूँ तो मुझे ये फिल वक्त पता चलता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो इस बात पर खड़ी है कि फ़ैसला जो है वो नून के मुताबिक नहीं आएगा, वो कानून के मुताबिक आएगा। अच्छा जी, ये फ़ैसला है। इस फ़ैसले की ज़रा मैं आपके सामने रख देता हूँ नुकात, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो फ़ैसला है ये किस किस का सर मांग रहा है, किस किस के लिए ये खौफनाक और ख़तरनाक साबित हो सकता है। और इसका कोई एक पैराग्राफ भी ऐसा नहीं है जिसको मैं मिस कर सकूँ। सही। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन 184(3), उसके तहत मुकदमा मौजूद कौन कौन है? जस्टिस उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर। सही। और बहुत सारी दरख्वास्तें, बहुत सारे जो हैं वो जवाबात जमा हो चुके थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। आपको याद होगा 18 तारीख की डेडलाइन थी कि 18 तारीख तक कंप्लाइंस रिपोर्ट जो है वो जमा करा दी जाए, जवाबात जमा करवा दिए जाएं 21 अरब रुपए जारी करके। उसके हवाले से इलेक्शन कमीशन का जवाब भी आ गया था, गवर्नर स्टेट बैंक का जवाब भी आ गया था, फाइनेंस डिवीज़न का जवाब भी आ गया था, अटॉर्नी जनरल ने अपने तौर पर, वो दरमियान में उनकी भी राब्ते चल रहे थे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जो है वो एक जवाब जो अलहदा से जमा करवाया, उसमें इस्तदा भी मौजूद थी, उसमें एक प्रे जो है वो भी शामिल थी। उसके अलावा जो वजारत दिफा है, हम उसके ऊपर कर चुके तफसील से, वजारत दिफा जो है उसने भी एक अपने तौर पर जो है वो इस्तदा की थी। सही। और ये लुब्बे लुबाब उसका ये था कि जनाब पैसे नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, इलेक्शन नहीं हो सकते, मेहरबानी करें अपने 4 अप्रैल के फैसले पर, जिसमें आपने कहा था कि 14 मई को ही होंगे इंतखाबात, उसको वापस ले लें। सही। उसके जवाब में जो समात हुई उसमें रिमार्क्स आए, रिमार्क्स ज़ाहिर है कि लोगों ने सुने, इसको फैसले को वो किया, लेकिन ज़रा कुल्ली तौर पर इस ऑर्डर को देख लें। और इस ऑर्डर को देखना इस वजह से भी ज़रूरी है कि ये पाकिस्तान की आइनी, कानूनी, सियासी तारीख़ का एक बड़ा ही दिलचस्प किस्म का बाब है जो रकम हो रहा है। ऑर्डर जो है वो अंग्रेज़ी में मौजूद है और करामत साहब, मैं अक्सर कोशिश करता हूँ कि फौरी तौर पे जो है उसको अंग्रेज़ी से उर्दू में साथ साथ कन्वर्ट करके मैं कोशिश करूँगा कि इसमें जो है वो कम से कम अंग्रेज़ी के अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ। और ये जो ऑर्डर है वो आपके सामने रख दें, 10 पैराग्राफ्स हैं, सुन लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें किस किस के लिए वार्निंग मौजूद है, किस किस के लिए इंतबाह मौजूद है, किस किस को बताया गया कि ये रेड लाइन है और ये डेड लाइन है, डिसाइड कर लें। अब सुप्रीम कोर्ट इसको कैसे लेकर चलती है आगे, क्योंकि एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे वो भी क्रिएट हुआ, उस पर इमरान खान साहब ने भी बड़ा ऐलान कर दिया। ऑर्डर है जनाब कि इस वक्त मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने बहुत सारे मुतफर्रिक मामलात, दरख्वास्तें मौजूद हैं CMAs की सूरत में। सबसे पहले हम CMA नंबर 2770 और 2772/2023 जो है उसको देख लेते हैं, क्योंकि ये मामला है अदालती हुक्मनामा जो 14 अप्रैल को जारी किया गया था। जब पहली डेडलाइन गुजरी थी 10 अप्रैल की पैसे जमा करवाने की, उस पर एक दिन ताख़ीर से इलेक्शन कमीशन ने जवाब जमा कराया कि हमारे पास पैसे हमें नहीं मिले। 14 तारीख को उसके ऊपर एक हुक्मनामा जारी किया गया, उसके हवाले से ये कह दिया गया था कि 18 तारीख तक पैसे जारी कर दिए जाए, 21 अरब रुपए, जिसका फिर मजाक उड़ाया गया, कहा गया ईद मुबारक के नोट छाप लें। वो इमरान खान का नाम लेकर सुप्रीम कोर्ट को सुनाया गया था। तो उन्होंने कहा सबसे पहले तो हम उस कंप्लाइंस के बारे में बात कर लेते हैं जो तामील करनी थी अदालती हुक्म की, 14 तारीख वाले हुक्म की।
الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پیسے جمع کرائے جانے تھے 21 ارب روپے تاکہ وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کے لیے عام انتخابات کا انعقاد کر سکیں. پیراگراف نمبر 2 سی ایم میں 2771/2023 وہ ایک رپورٹ ہے جو کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری کی گئی ہے, جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 21 ارب روپے فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ سے مختص کر دیے گئے ہیں الیکشنز کے انعقاد کے لیے, الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے. لیکن کمیشن نے 2770 نمبر کی جو سی ایم اے رپورٹ ہے وہ اس میں فائل کر کے یہ بتایا ہے کہ فنڈز ابھی تک ہمیں اویلیبل نہیں ہوئے, ملے نہیں ہیں فنڈز ہمیں. ساتھ ہی سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس آرڈر کے تحت کہا کہ یہ جو 2 جوابات ہیں نا, ان کو آن ریکارڈ لیا جاتا ہے, ان کو ہم جو ہے وہ ریکارڈ کا حصہ بناتے ہیں. اب آ جاتے ہیں, کیونکہ یہاں پر یہ میرے پاس کمپلیٹ نہیں ہے, یہ یہاں پر کھلی ہوئی ہے, یہ کچھ تھوڑا سا پرنٹنگ کا ایرر ہے, تو ہم اس صفحے کے اوپر آ جاتے ہیں پوائنٹ نمبر 3. پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کہتی ہے پیراگراف نمبر 3 میں کہ جو فنانس ڈویژن ہے گورنمنٹ آف پاکستان, اس نے بھی ایک رپورٹ فائل کی ہے سی ایم میں 2772/2023 کی. اسی آرڈر کے ضمن میں رپورٹ جو ہے اس میں یہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی گئی ہے, یہ وجوہات بیان کرنے کی, وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے کہ فنڈز کیوں نہیں فراہم کیے گئے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جبکہ الوکیٹ ہو گئے تھے. صحیح. کیونکہ گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا ہم نے جناب الوکیٹ کر دیے ہیں, فنانس وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہمیں ملے نہیں ہیں, فنانس ڈویژن نے کہا کہ ہم بتاتے ہیں کہ کیوں نہیں ملے ہیں, تو آرڈر کا حصہ بنایا گیا کہ اس وجہ سے نہیں ملے. وہ کہتے ہیں کہ مختصراً بیان کیا جائے تو رپورٹ یہ کیا گیا ہے کہ جو فنڈز فراہم کرنے کا معاملہ تھا, جب اس کو وفاقی کابینہ کے سامنے رکھا گیا, جب 17 اپریل کو ان کی میٹنگ ہوئی, تو اس میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ہمیں تو قومی اسمبلی کی آتھرائزیشن درکار ہے اس معاملے میں, ہم ایسے فنڈز جاری نہیں کر سکتے, ہمیں قومی اسمبلی سے, حالانکہ کورٹ کے آرڈرز واضح تھے کہ آپ پوسٹ فیکٹو یہ کر دیں, کرنے کے بعد آپ جب سپلیمنٹری گرانٹ سے پاس کرواتے ہیں بجٹ کے ساتھ اس وقت کروا لیجئے گا. صحیح. تو انہوں نے کہا کہ نہیں جناب, جب فیڈرل کا بھی وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا تو انہوں نے 17 تاریخ کو یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میٹر نیشنل اسمبلی کو بھیج دیں, اور انہوں نے آرٹیکل 84 آئین کا اور آرٹیکل 82(2) کو ملا کے جب پڑھا تو پھر ایک ٹیبل کیا گیا موشن, تحریک جو ہے وہ قومی اسمبلی میں پیش کی گئی, اس کو تحریک کو نام دیا گیا ڈیمانڈ نمبر 64A. یعنی یہ ڈیمانڈز ہوتی ہیں جو پریزنٹ کی جاتی ہیں قومی اسمبلی کے سامنے, اور اس میں یہ کہا گیا کہ ایک ایسی سپلیمنٹری گرانٹ جو کہ 21 ارب روپے سے زائد نہ ہو وہ وفاقی کابینہ کو دی جائے, تاکہ فائنینشیل ایئر 2023 جون 2023 کو مالی سال ختم ہو رہا ہے, اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو وہ فراہم کی جا سکے الیکشنز کے انعقاد کے لیے. یہ ہے ڈیمانڈ نمبر 64A. فنانس ڈویژن نے رپورٹ کیا کہ یہ موشن جو ہے, یہ جو تحریک ہے پیسے لینے کی, یہ قومی اسمبلی نے ریجیکٹ کر دی, مسترد کر دی, اور جو نیسیسری فنڈز تھے, ضروری فنڈز تھے, یہ 21 ارب روپے پہنچانے تھے, یہ اس وجہ سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو نہیں بھجوائے جا سکے. پھر اس پہ جو پیراگراف نمبر 4 ہے اس میں یہ بینچ کہتا ہے, اور موسٹ پروبیبلی ہمارے بہت سارے دوست جو سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں وہ اس کی لینگویج کو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے خود آتھر کیا ہے, انہوں نے لکھا ہوا ہے یہ فیصلہ. چوتھے نقطے پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سب سے پہلا معاملہ جس کو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے, جیسا کہ آرڈر میں کہا گیا تھا, یہ واضح طور پر پوچھا گیا تھا فنانس ڈویژن سے, اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ جو آئین کا آرٹیکل 84 ہے وہ انہیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ فنڈز لے سکتی ہے, اس سے خرچہ کر سکتی ہے, اور جب وہ بجٹ سالانہ بجٹ سٹیٹمنٹ کا معاملہ آئے گا, فائنینشیل ایئر اینڈ ہوگا, تو اس وقت اس کی منظوری جو ہے وہ قومی اسمبلی سے لی جا سکتی ہے, جس کو کہتے ہیں ایکس پوسٹ فیکٹو آتھرائزیشن, اس کے تحت لی جا سکتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جو ٹیم ہے فنانس ڈویژن کی, اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ نارمل پریکٹس, عام طور پہ یہ کیا جاتا ہے کہ جو سپلیمنٹری بجٹ سٹیٹمنٹ ہے وہ بالکل جب سال ختم ہو رہا ہوتا ہے اگلے بجٹ کے ساتھ رکھ دی جاتی ہے کہ پچھلے بجٹ میں یہ اضافی اخراجات ہو گئے تھے فائنینشیل ایئر میں, تو وہ ان کو منظور کر لیا جائے, تو یہ کام بھی اس طریقے سے ہو جاتا.
اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان اسی پیراگراف نمبر 4 میں کہتی ہے کہ دیر کین دیر فور بی نو ڈاؤٹ ایز نوٹڈ ان دی آرڈر. انہوں نے کہا کہ اب اس بات میں کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں رہی، جیسا کہ حکم نامے میں لکھا گیا تھا کہ جو وفاقی کابینہ ہے اس کے پاس یہ مکمل اختیار موجود تھا، مکمل پاور موجود تھی کہ وہ یہ 21 ارب روپے اپنے طور پر مختص کر سکتے تھے اس فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے، اور یہ پیسے آئینی طور پر فیڈریشن کو مہیا کیے جا سکتے تھے تاکہ جنرل الیکشنز کا انعقاد ہو سکتا. اب اس میں ظاہر ہے کہ تنبیہ موجود ہے، یہ باقاعدہ اب بریکٹ ڈاؤن نوٹ ڈاؤن کر لیا گیا ہے، اس کو کوٹ ان کوٹ کاماز میں بریکٹ میں لکھ دیا گیا ہے کہ وفاقی کابینہ جو ہے اس کے پاس یہ مکمل اختیار تھا، اس نے نہیں کیا. یہ آپ سنتے آئیں گے، اس کی لینگویج میں آپ کو اندازہ ہوتا جائے گا کہ اس آرڈر میں جو بات کی گئی ہے وہ کتنی خطرناک ہے اور کس کس کے لیے ہے. پہلا جو آپ کے سامنے آ گیا کہ جو وائلیشن ہے وہ وفاقی کابینہ کی ہے. جی انہوں نے ابھی فائنانس ڈویژن کو نہیں کہا، انہوں نے یہ بات جو ہے وہ روٹ کاز پہ چلے گئے نا. ہاں، وہ گورنر اسٹیٹ بینک کو نہیں کہی، جن کو کہا تھا کہ آپ امپلیمنٹ کریں. انہوں نے کہا آپ نے یہ سب کچھ کہہ دیا تھا، ان کا اختیار تھا، انہوں نے نہیں کیا. ان کے پاس یہ اختیار تھا جو استعمال نہیں کیا گیا. اب آ جاتے ہیں پیراگراف نمبر 5 پہ. 10 ہیں ٹوٹل، زیادہ انتظار نہیں ہے. 10ویں نمبر پہ یہ کہتے ہیں کہ جناب 5ویں نمبر پہ جو لرنڈ اٹارنی جنرل ہیں، ہمارے خیال میں انہوں نے کہا، اس فیصلے میں کہا گیا کہ ان آور ویو، ہمارے خیال میں انہوں نے واضح طور پہ، کلی طور پہ، مکمل طور پہ یہ کوشش ہی نہیں کی، سنجیدہ کوشش ہی نہیں کی کہ اس معاملے کو جب یہ پنگ پونگ کھیل رہے تھے نا کہ گورنر اسٹیٹ بینک نے آ کے قائمہ کمیٹی نے اس کو اچھال کے پھینک دیا، وفاقی کابینہ نے اچھال کے پھینک دیا، نیشنل اسمبلی کا کندھا استعمال کیا اور اسے ریجیکٹ کر دیا. تو اٹارنی جنرل نے ایک بھی مرتبہ سنجیدہ کاوش اور کوشش نہیں کی کہ وہ ان کو بتاتے کہ بھائی آپ کا اختیار ہے، آپ کر سکتے ہیں، جیسا کہ کورٹ کی جانب سے آرڈر کیا گیا تھا. آگے چلتے ہیں، کہتے ہیں ہاؤ ایور، البتہ یہ the reason why in the present case the matter was first referred to the National Assembly was sought to be explained. کہ ہم نے اس بات کی وضاحت مانگی کہ آخر کار ایسی کیا وجہ ہوئی کہ آپ نے اس معاملے کو پہلے قومی اسمبلی کو بھیجنے کا فیصلہ کیا. تو کہتے ہیں کہ ہمیں لرنڈ اٹارنی جنرل صاحب نے اس حوالے سے یہ بتایا کہ اس سے پہلے ایک تاریخ ایسی گزری ہے جس پر قومی اسمبلی نے ایک قرارداد پاس کی تھی. آپ کو یاد ہے وہ قرارداد، جو قرارداد ان فیصلوں کے حوالے سے، الیکشنز کے حوالے سے جو قراردادیں آ رہی تھیں، انہوں نے اٹارنی جنرل نے ہمیں اس پہ جواب دیا کہ قرارداد ارلیئر ڈیٹ پہ گزری ہے جو قومی اسمبلی نے پاس کی تھی، اس میں یہ ڈس اپروول دے دیا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو عام انتخابات کے انعقاد کے لیے کوئی فنڈ جاری نہیں کیا جائے گا. اچھا. آن اے کوئری فرام دا کورٹ، جب اس معاملے پر کورٹ نے اٹارنی جنرل سے سوال پوچھا کہ جو ماضی میں پاس کی گئی ریزولوشن ہے جو اسپیسیفک ریکویسٹ کے متعلق نہیں تھی، اسپیسیفک مخصوص مالیاتی معاملے سے متعلق نہیں تھی، اس کا اطلاق کیوں ہوا؟ ود ریسپیکٹ وی ور ناٹ سیٹسفائیڈ دیٹ دی ارلیئر ریزولوشن اسٹوڈ ان دا وے آف دا فیڈرل کیبنٹ. کہ ہم بڑے احترام سے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بالکل اس بات پہ عدم اطمینان ہے، ہم نہیں مانتے اس بات کو کہ جو ماضی والی، جو پرانی ریزولوشن تھی قومی اسمبلی کی، وہ وفاقی کابینہ کے راستے میں حائل تھی کہ وہ اپنی آئینی اختیار کو، پاور کو آرٹیکل 84 کے تحت استعمال کرنے سے گریز کرتی. The reasons for this are set out below. یہ باقاعدہ امپلیکیٹ کر دیا گیا ہے شہباز شریف صاحب کی وفاقی کابینہ کو، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس کے ریزنز یہ ہیں. پیراگراف نمبر 6 شروع ہوتا ہے. ٹو دی ایکسٹینٹ دیئر فور دیٹ دا رپورٹ آف دا فائنانس ڈویژن کنکلوڈس، کہ جہاں تک یہ جو فائنانس ڈویژن کی رپورٹ نے کنکلوڈ کیا ہے، جو یہ جس نتیجے پہ پہنچاتی ہے، اور پروسیڈز آن دا بیسس دیٹ، یا جس معاملے کو یہ لے کر چلتی ہے، فیڈرل گورنمنٹ ڈڈ ناٹ اٹ سیلف ہیو دا ریکوزٹ کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی اینڈ پاور ایٹ آل ٹائمز ٹو آتھرائز دی ایکسپینڈیچر آف، کہ وہ جو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وفاقی حکومت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ 21 ارب روپے جنرل الیکشنز کے لیے مختص کر سکیں، اٹ کین ناٹ بی ایکسیپٹیڈ. بالکل اس کو بالکل قابل، یہ جواب کوئی قابل قبول نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہہ دیا. پیراگراف نمبر 7.
دی افیکٹ آف دی فیڈرل کیبنٹس ڈیسیجن، یار میں پھر انگریزی اردو میں چل پڑا، صرف اردو میں آتے ہیں جناب، کہ جو اثر ہوا ہے وفاقی کابینہ کے اس فیصلے کا اس معاملے کو قومی اسمبلی میں بھیجنے سے، کہ جو ڈیمانڈ نمبر 64A ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا، مسترد کر دیا گیا جب اس کو ووٹنگ کے لیے ہاؤس میں پیش کیا گیا۔ اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کہتی ہے کہ جو پارلیمانی جمہوری نظام ہے، جو آئین کے تابع چلتا ہے، جو گورنمنٹ ہے، اس میں کوئی بھی حکومت ہے، اس کو ہر وقت ایوان کی اکثریت کا اعتماد حاصل ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اور اکثریت کا اعتماد ڈٹرمن ہو جاتا ہے جب پیسے لینے کے لیے حکومت جاتی ہے کہ پیسے دو۔ وہ میرا خیال ہے وہ شہباز شریف کو باہر سے بھی پیسے نہیں ملتے، یہاں سے بھی پیسے نہیں مل رہے، باہر سے بھی عدم اعتماد، یہاں سے بھی عدم اعتماد۔ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایوان کی میجورٹی کا آپ کانفیڈنس انجوائے نہیں کرتے، آپ پر اعتماد ہی نہیں کرتے، وارننگ ہے پوری، آپ پر اعتماد نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے ایوان۔ جی آگے کہتے ہیں فردر مور، جس کو کہتے ہیں اردو میں مزید برآں۔ ہاں جی، تو مزید برآں، given that the office of the prime minister has primacy، یعنی آرٹیکل 91(1) کے تحت جو وزیر اعظم کا دفتر ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہے فیڈریشن کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائم منسٹر کے پاس ہمہ وقت، ہر وقت، ایٹ آل ٹائمز قومی اسمبلی کی مکمل حمایت ہونی، مکمل سے مراد اکثریت کی حمایت جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اٹ فالوز فرام دی فور گوئنگ۔ اچھا، اب اس میں نا کچھ چیزیں فور گو کی، ان کو مؤخر کر دیا گیا، رکھ دیا گیا کہ یہ ہم بتا رہے ہیں، یہ ذرا سائڈ پہ رکھ دیں اور پھر یہ ذہن میں رکھیں، یہ ذہن میں رکھیں اس کو نا۔ آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ آف دا ڈے ہے، اس کو ہر صورت میں تمام فائنینشیل میٹرز جو ہیں ان کی پیسج چاہیے ہوتی ہے جب بھی وہ قومی اسمبلی کے سامنے پیش کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دس وڈ بی سرٹنلی ٹرو فار اے فائنینشیل میئرز آف کانسٹیٹیوشنل امپورٹنس، کہ اتنا اہم آئینی معاملہ الیکشنز کا انعقاد دو صوبائی اسمبلیوں میں اس کے فنڈز کی فراہمی کے لیے، یہ کون سی گورنمنٹ ہے جس کو اعتماد نہیں کیا گیا، پیسے نہیں دیے جا رہے؟ 8واں پیراگراف کہتا ہے کہ جب اس پرسپیکٹو سے سارے معاملے کو، اس زاویہ نگاہ سے، اس نقطۂ نظر سے دیکھا جائے کہ جو ڈیمانڈ ہے 64 ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا، اس کی تو بہت سخت آئینی امپلیکیشنز ہیں، اس کی امپلیکیشنز ہوں گی، اس کے اثرات، اس کے نتائج ہوں گے، آئینی نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آئینی نتائج یہی ہے تلوار جو لٹکا دی گئی، یہ وہ تلوار ہے جو لٹکائی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ جو حکومت ہے، دیٹ دا گورنمنٹ، اور صرف گورنمنٹ نہیں، کیونکہ فیڈرل وفاقی کابینہ جو ہے اس کو پرائم منسٹر کی سفارش کے اوپر رکھا جاتا ہے۔ بالکل، یہاں پہ پرائم منسٹر اور پوری ان کی 84-85 رکنی کابینہ، ان کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ کابینہ کے بعد اب پرائم منسٹر ایڈ ہو گئے، جی جی، پرائم منسٹر بھی ایڈ ہو گئے ہیں۔ ان کا اس کا ایک ممکنہ مطلب تو یہ ہے کہ ان کے پاس اب ایوان کا اعتماد موجود نہیں رہا۔ لرنڈ اٹارنی جنرل کیٹیگوریکلی اسٹیٹڈ، جب ہم نے یہ بات کی تو انہوں نے، لرنڈ اٹارنی جنرل نے بڑے باوسوک ہو کر انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایسی بات نہیں ہے، ان کو اعتماد ہے، وہ اعتماد ہے، بس پیسے نہیں دے رہے، اس قسم کی کوئی بات کی۔ اچھا، یہ میں نے اپنی طرف سے ایڈ کیا، یہ آرڈر کا حصہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ جو وفاقی کابینہ ہے اور پرائم منسٹر ہیں، یہ انہیں اٹارنی جنرل نے بتایا کہ ان کے پاس پہلے بھی تھی، ابھی بھی ہے، تمام وقت ان کے پاس نیشنل اسمبلی کی میجورٹی کی سپورٹ ان کے پاس موجود ہے۔ جو موجودہ مقاصد ہیں فار پریزنٹ اس وقت ہمارے سامنے موجود ہیں، ہم اس وقت اس اٹارنی جنرل صاحب کی سٹیٹمنٹ کو درست تصور کر لیتے ہیں۔ ابھی ہم اس بات کو نہیں چھیڑتے کہ ان کے پاس اعتماد ہے کہ نہیں، صحیح، ہاں ابھی نہیں چھیڑتے کہ فار پریزنٹ پرپسز ہم یہ بات قبول کر لیتے ہیں اٹارنی جنرل کی۔ لیکن پھر ایک اور پاسبلٹی ہے، دی ادر پاسبلٹی دین از دیٹ دی putative rejection of demand number 64A is to be regarded as anomalous، کہ یار نہیں سوری، کہ دوسری پھر پاسبلٹی یہ ہے کہ جو مسترد کر دی قومی اسمبلی نے اس وفاقی حکومت کی ڈیمانڈ، جو انہوں نے پیسے مانگے، یہ غلطی سے ہو گیا، اناملی تھی، یہ سب کچھ غلطی سے ہو گیا، اور جو اس کی وجہ سے سچویشن کریٹ ہوئی ہے کہ 21 ارب روپے نہیں ملے، اس کو تو پھر اس کا مطلب ہے فوری طور پر درست کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اٹارنی جنرل صاحب تو یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان کو اعتماد ہے، پورا اعتماد ہے، پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، بعد میں بھی ہوگا۔ تو ہم اس معاملے کو نہیں چھیڑتے کہ اعتماد ہے کہ نہیں، اور ہم کانسٹیٹیوشنل ریپرکشنز، نتیجہ نقوی صاحب بہت سخت ہے، جی
بالکل جو صورتحال ہے نا 4 کے عدم اعتماد منی بل اور پرائم منسٹر بنتے وقت بل والی شرط، یہ سارا آپ پہنچ گئے اس میں کہا گیا کہ چلیں یہ تو غلطی، ہم پہلی پاسبلٹی مان لیتے ہیں غلطی ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ سچویشن کو ریپڈلی ریکٹیفائڈ کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کو غلطی کو درست کیا جا سکتا ہے۔ اب کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ درمیان میں عید آ رہی ہے اور چھٹیاں ہیں، صحیح ٹھیک ہے نا، تو اس میں تو آپ نہیں کہہ سکتے، مجبور کر سکتے، ویسے تو کورٹ کر سکتی ہے چھٹی ختم کر سکتے ہیں، چھٹی والے دن دفتر لا لو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو لرنڈ اٹارنی جنرل ہیں انہوں نے فلی اپریشیٹ کیا، انہوں نے اس بات کا ادراک کیا، انہوں نے کہا کہ بالکل اس کے بڑے سنجیدہ آئینی نتائج سامنے آ سکتے ہیں اگر پہلی پاسبلٹی پر ہم چلے جائیں، اس کو ہم سمجھ لیں کہ یہ ان کو اعتماد نہیں رہا، صحیح اعتماد کھو چکے ہیں، ہاں، تو اس کے بڑے سخت آئینی نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مزید برآں any future to and fro of this matter between the executive and legislative branches would not advance or serve any constitutional purpose۔ اچھا، یہ اس سارے معاملے کو اب دیکھیں کس طریقے سے اس طرف لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس سارے معاملے میں اگر یہ سب کچھ ایسے ہی چلتا ہے تو ایک سیریس، ایک سنجیدہ قسم کی بریچ ہو جائے گی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی کی، جو آئینی ذمہ داری ہے آپ اس سے انحراف کر دیں گے۔ اور یہ پھر اس بات پر زور دیا گیا کہ جو آرڈرز ہیں کورٹ کے وہ اس وقت دے سیک اونلی ٹو انفورس اینڈ ایفیکچویٹ بائنڈنگ کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشنس، کہ یہ بائنڈنگ آبلیگیشن ہے، یہ آپ کی آئینی ذمہ داری ہے، ہم اس کو سیک کر رہے ہیں، اور ایک اس حوالے سے ڈس اوبیڈینس اور ڈیفائنس کورٹ آرڈرز کی، اگر کورٹ کے آرڈرز کی بھی آپ ڈیفائنس کرتے ہیں، آپ ان کو نہیں مانتے، تو اس کے بھی بہت سیریس کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، یہ تیسری وارننگ، نتائج جو ہیں وہ بھگتنا پڑ سکتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جو لرنڈ اٹارنی جنرل ہیں، لہٰذا ان کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ وہ وفاقی کابینہ اور پرائم منسٹر کی توجہ اس جانب مبذول کرائیں اور اس سارے معاملے کا تدارک فی الفور کیا جائے۔ دا کورٹ ریکوائرس، یہ کورٹ کہتی ہے، یہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے کہ 27 اپریل 2023 تک تمام وہ اقدامات اٹھا لیے جائیں جس کے ذریعے 21 ارب روپے ایسی حالت میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو میسر ہو کہ جس سے وہ استعمال کرتے ہوئے فی الفور پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات کی تیاریوں میں مصروف عمل ہو جائیں، اور یہ ڈیڈ لائن تھی بالکل۔ اور انہوں نے کہا کہ فار دا ٹائم بینگ ڈیلٹ ود ان دی فار گوئنگ ٹرمز، کہ اس کو بھی فی الحال ہم فورگو کرتے ہوئے، تھوڑا سا پس پشت ڈالتے ہوئے، تھوڑا سا صرف نظر کرتے ہوئے یہ ڈائریکشن اس حوالے سے دے رہے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں نمبر 9 پہ۔ نمبر 9 اور نمبر 10 آپ کی زحمت تمام ہو جائے گی، بہت دلچسپ ہیں یہ دونوں بھی آرڈرز کے حصے۔ نمبر 9 یہ کہتا ہے کہ فیڈرل وفاقی جو حکومت ہے اس نے جو 2773 2773/2023 سال 2023 جو سی ایم میں فائل کی گئی ہے وفاقی حکومت کی طرف سے، اس میں ایک رپورٹ کو ریکارڈ کا حصہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے، جس کو جو وفاقی وزارت برائے دفاع ہے، جو وزارت دفاع ہے، منسٹری آف ڈیفنس ہے، اس نے تیار کیا ہے، پریپیئر کیا ہے، جس میں ملک کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال اور آئندہ چند ماہ میں جو پاکستان کی سیکیورٹی صورتحال ہوگی اس کا احاطہ کیا گیا ہے۔ یہ سی ایم میں جو ہے اس کو فلاں فلاں رول اور قاعدے کے تحت جو ہے وہ موو کیا گیا ہے، اور اس میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ جو ہم نے 4 اپریل 2023 کو الیکشن کروانے کا 14 مئی کا فیصلہ دیا تھا، اس میں ریلیف مانگا جائے، اور نہ صرف ریلیف مانگا جائے، ہمیں یہ کہا گیا کہ ہم اپنا فیصلہ واپس کر لیں، یہ بھی ریکارڈ پہ لیں، جو کانسٹیٹیوشنل پٹیشن نمبر 5/2023 ہے ہم اس کو واپس لے لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس سارے معاملے پہ اٹارنی جنرل کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ نہ تو ایسی کوئی درخواست اس کو انٹرٹین کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی ایسا کوئی ریلیف مہیا کیا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ تو جو کانسٹیٹیوشنل پٹیشن 5/2023 ہے وہ فائنل ججمنٹ میں ڈیسائیڈ ہو چکی ہے، سی ایم اے کو فی الفور ڈسپوز آف کیا جاتا ہے، اور یہ قابل سماعت نہیں ہے، مینٹینیبل نہیں ہے۔ یہ جناب آیا وزارت دفاع کے حوالے سے، اور آخر میں الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کے حوالے سے بڑی سخت ہے۔ اس میں یہ کہا گیا کہ جو میٹر ہے سی ایم اے نمبر 2769/2769/2023 جو کہ ایک ریپرزنٹیشن ہے جو کہ فائل کی گئی ہے
الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ جو 18 صفحات کی ریپرزنٹیشن تھی جس میں انیکسچرز ملا کے 18 صفحات بنتے ہیں جو مریم اورنگزیب صاحبہ ڈسٹریبیوٹ کر رہی تھی جب تک کہ وہ ریکارڈ کا حصہ بھی نہیں بنائی گئی تھی, وہ اویلیبل بھی نہیں تھی, وہ کہیں سے جاری بھی نہیں ہوئی تھی, تو مریم اورنگزیب صاحبہ لوگوں کو بھیج رہی تھی کہ چلائیں الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے اس کو ہائی لائٹ کریں. اس کے اوپر یہ کہتے ہیں عدالت, معزز عدالت کہتی ہے کہ یہ جو آخری میٹر ہے یہ ہمارے سامنے وہ ریپرزنٹیشن ہے جو کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے فائل کی گئی ہے, اور یہ کیا مانگ رہی ہے ان اے سینس اگر دیکھا جائے تو یہ ہمارے سے مانگ رہی ہے کہ ہم 8 اکتوبر کی تاریخ جو ہے الیکشنز کی, جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 22 مارچ کو اناؤنس کی تھی, ہم اس کو بحال کر دیں, جو کہ کورٹ کے سامنے رکھی گئی تھی اور کورٹ نے اس کو سیٹ اسائیڈ کر دیا تھا. آپ یہ میٹر تو ہمارے سامنے رکھ چکے تھے 4 اپریل کو جو ہم نے تاریخ جو ہم نے فیصلہ سنایا تھا اس میں تو ہم اس کو سیٹ اسائیڈ کر چکے آپ کی اس پلی کو. جو کمیشن ہے وہ ریسٹوریشن مانگتا ہے کن گراؤنڈز پر, اب ان گراؤنڈز پر جو کہ اب منسٹری آف ڈیفنس نے سیکیورٹی سچویشن ہمارے سامنے رکھی ہے اس پر وہ اب مانگ رہا ہے کہ ان سیکیورٹی گراؤنڈز کی بنیاد پر جو ہے وہ الیکشنز کی ڈیٹ جو ہے وہ 8 اکتوبر فکس کر دی جائے. اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان وہ بڑا سخت جو ہے وہ ریمارکس دیتا ہے کہ ہمارے نظریے کے مطابق, ہمارے خیال میں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے وہ اس ریپرزنٹیشن کے بھیس میں in guise of this of a representation وہ ری ایجیٹیٹ کرنا چاہتا ہے, دوبارہ سے اس معاملے کو جو ہے وہ اس کی سنوائی چاہتا ہے جس کو کانسٹیٹیوشنل پٹیشن نمبر 5/2023 میں ایڈریس کر چکے ہیں. ہم اس کو ہیئر کر چکے ہیں, اس کو ڈیسائیڈ کر چکے ہیں, اس کا فیصلہ سنا چکے ہیں, اور ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے 2 وکلاء کو جو ان کی وکالت کے لیے پیش ہوئے تھے ان کو مکمل طور پہ تفصیل سے سنا تھا, اور انہوں نے تمام سبمیشنز کی تھی الیکشن کمیشن کے بہاف پر. تو اٹ از امپرمیسیبل, اس کی کوئی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ جو سوالات جن کا فیصلہ 4 اپریل کے فیصلے میں ہو چکا ان کو دوبارہ سے کھولا جائے, اس کے بعد ان پر دوبارہ بحث کی جائے اور دوبارہ سے ان پر فیصلہ دیا جائے. وہ فیصلہ آ چکا, یہ جو ریپرزنٹیشن ہے یہ مینٹینیبل نہیں ہے اور اس کو ڈسپوز آف کیا جاتا ہے. تو کرامت مغل صاحب ان ٹوٹیلٹی جب آپ ان 7 صفحات کو پڑھتے ہیں اور ان 7 صفحات کے اوپر 10 پیراگرافس جو میں نے ہو سکتا ہے کہ میں شاید اپنی قانونی ٹرمنالوجی کی میں کم علمی کی وجہ سے شاید ایک آدھی جگہ جو ہے وہ آگے پیچھے کر گیا ہوں, لیکن جب آپ اس کو پڑھیں گے تو مطالب وہی نکلیں گے جو میں نے بتائے ہیں. بالکل تلوار لٹک گئی ہے اور بڑی خوفناک اور بھیانک ہے. وزیر اعظم اور پوری کابینہ, یہ وزیر اعظم پر ہے, یہ وفاقی کابینہ پر ہے. اس نے نہیں چھیڑا نہ پارلیمنٹ آف پاکستان کو. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ایوان کی کارروائی آپ رکھیں, آپ جتنے تیز ہیں قانون اور آئین ہم بہتر وہ انہوں نے پورا واضح کر کے رکھ دیا. لیکن کرامت مغل صاحب جی اگلی ویڈیو میں ہم ظاہر ہے کہ یہ بات بھی کریں گے نا کہ صرف آرڈر تو ایک نہیں آیا, آرڈر تو ایک بھی اور بھی آیا ہے. اس آرڈر کا پھر اب کیا مطلب نکالیں جب یہ اتنا واضح ہے اور اتنی اس میں وارننگز, انتباہ, ڈیڈ لائن بھی موجود ہے اور ریڈ لائن بھی بتائی گئی ہے, اور فیوچر بھی بتا دیا کہ آپ کے ساتھ ہو کیا ہو سکتا ہے. چلیں, بہت شکریہ آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.